अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है, सिर्फ 3 आयतें छोटी छोटी हैं उसमें। क़ुल हुवल्लाहु अहद और इन्ना आतैना कल कौसर। इसमें अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि ए नबी, हमने तुम्हें कौसर अता की, कौसर अता कर दिया। इन्ना आतैना कल कौसर यानी कौसर अता कर दिया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना और क़ुरबानी करना। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है और ख़त्म होने वाला है, यानी उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा। यकीनन बेशक तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। जड़ कटा उसे कहते हैं कि जिसकी कोई ऑफ स्प्रिंग नहीं हो, यानी आखिरी वो हो। तो यहाँ पर इसका मकसद भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। शुरू में अल्लाह ताला जो फरमा रहा है, ए नबी, हमने तुम्हें कौसर अता की। कौसर के लिए तमाम हदीसों में और लुग़त में जो चीज़ें आई हैं, उसमें एक तो यह है कि कसीर, कसरत से, यानी तमाम चीज़ें अता कर देना, किसी को इतना उस लेवल पे पहुंचाना, कौसर अता कर दी गई, यानी दुनिया की आखिरत की तमाम नेमतें अता कर दी गई। और दूसरे हदीसों में आया है कि इससे मुराद हौज़ कौसर और नहर कौसर भी है, जो ख़ास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़यामत के दिन अता की जाएगी। कौसर कहलाता है हौज़ कौसर, जिसमें उस वक्त की जो तशनगी होगी वो उम्मतियों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज़ के ज़रिए दूर करेंगे। यानी जो प्यास क़यामत के वक्त बड़ी होगी और हिसाब के वक्त जो हम परेशान होंगे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। उस वक्त गले में जो कांटे पड़ रहे होंगे और हर आदमी पानी मांग रहा होगा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए, और उम्मती हम जैसे नहीं बल्कि ऐसे उम्मती जो अल्लाह ताला की हर चीज़ को फॉलो करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से 1 इंच इधर उधर नहीं जाते, उनके लिए हौज़ कौसर है। और अल्लाह से उम्मीद है कि हम लोग भी उससे सैराब हों। दूसरी चीज़, नहर कौसर भी कही गई है जो जन्नत में होगी, उससे भी मुसलमान और ईमान वाले फैज़ाब होंगे। और तीसरी चीज़ जो कही गई, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी, हमने तुम्हें कौसर अता की। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इसलिए तुम नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो। इसमें कई बुज़ुर्गों ने ये जो क़ुरबानी का लफ्ज़ है उसमें यह भी कहा है कि ईद की नमाज़ पढ़ने का कहा गया, नमाज़ पढ़ो और ईद की पढ़ो। कई लोग कह रहे हैं कि रफ़ेदैन को भी कहा गया है। कई बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो हम सबसे पहले अल्लाह अकबर कहते हैं, तकबीर थे, उसको कहा गया। अलग अलग इस पे ख़यालात हैं, लेकिन जो ख़ास लोगों ने कहा है वो क़ुरबानी से मतलब है कि अल्लाह ताला कह रहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम मेरे लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो। और आज हम हर बकरा ईद पे जानते हैं आप लोग कि क़ुरबानी की जाती है। दूसरी जगह भी कुरान में उसका ज़िक्र है, सलाती महमी, उस पर भी यही कहा गया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और आखिर में कहा गया कि तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त के हालात में लोग जो उनसे दुश्मनी कर रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने को तैयार नहीं थे, सबका यही कहना था कि ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म हो गए हैं, कोई इनका नाम लेवा नहीं होगा, ये यहीं ख़त्म हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, इनके बिज़नेस ख़त्म हो गए, इनकी जो चीज़ें थी यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं इसी चीज़ के अंदर। और उनकी जो
اولاد تھی نرینہ، جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو ان لوگوں نے ایک تصور کر لیا تھا کہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے اور یہ ختم ہو گئے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تسلی دی گئی کہ تم نہیں بلکہ تمہارے دشمن جڑ کٹے ہیں، اور یہی ہوا کہ آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں بھی حضرت فاطمہ کے ذریعے پوری دنیا میں موجود ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ پکارے جانے والا نام ہے، جو مسجدوں کے میناروں سے بلند ہوتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوتا جو فضا اللہ اکبر کے نعرے سے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے تکبیر سے نہیں گونجتی ہو۔ تو یہ جو کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسے سچ کر دکھایا، اور جڑ ان کی کٹ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی دنیا تک کامیاب ہو گئے اور مشہود قرار پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الوصل ولیج کے سائیڈ والا بس اسٹاپ ہے، یہاں سے میں القصیص میٹرو اسٹیشن تک جاؤں گا اس بس سے۔ اس بس کا نمبر 62 ہے، اور یہ سامنے جو آپ کو ریڈ کلر کا باکس دکھ رہا ہے، اس پہ ہمیں نول کارڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے انٹر ہونے سے پہلے، اور اترتے وقت بھی یہاں ٹیک کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا کرایہ کارڈ میں سے کٹ جائے۔ نول کارڈ یہاں پر پورے دبئی میں چلتے ہیں، انہیں ٹاپ اپ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بس سے میں یہاں آ گیا ہوں القصیص اسٹیشن پر، اور میں نے اپنے نول کارڈ میں پیسے بھی ڈلوا لیے راستے میں۔ یہ یہاں کے میٹرو ہیں۔ نول کارڈ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ہر جگہ چل سکتا ہے، اس سے آپ میٹرو میں بھی جا سکتے ہیں، ٹیکسی بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، تمام جتنے ٹرانسپورٹیشن ہیں اسے پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کار کو پارک کر رہے ہیں تو پارکنگ بھی جو آپ کے پیسے لگتے ہیں وہ بھی اس سے پیمنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ القصیص میٹرو اسٹیشن ہے، میں اندر داخل ہوا ہوں اس میں۔ یہ یہاں کی ایسکیلیٹر کافی اسموتھ چلتی ہیں ویسے، اور کوئی آواز نوائس وغیرہ نہیں ہوتی۔ ویسے تو سبھی میٹرو اسٹیشن کی مینٹیننس اچھا رہتا ہے، ہمارے یہاں دہلی میں بھی کافی اچھا ہے، اور سبھی جگہ میٹرو شروع ہو رہی ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا صفائی اور مینٹیننس بہت زیادہ ورلڈ کلاس ہوتا ہے، اور کہیں کوئی کچرا یا کبھی کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ خیر، یہ صرف میٹرو اسٹیشن نہیں، پورے دبئی کا ہے کہ ہر جگہ صفائی اور ہر جگہ صاف ستھرا کلین دبئی، اور گرین بھی کر دیا ہے انہوں نے خاص طور سے۔ یہ کوریڈور ہے، یہ سڑک کراس کر کے ہمیں اوپر ہی اوپر جانا ہوتا ہے، اور یہ سب کراس کرنے کے بعد لیفٹ سائڈ میں ہمیں مڑنا تھا، اور یہ ہم ڈائریکٹ پلیٹ فارم پہ آئے۔ یہ میٹرو بھی آ گئی ہے، اتر رہے ہیں لوگ اس میں سے۔ یہاں کا ڈبل سسٹم رہتا ہے، ایک تو میٹرو کے گیٹ رہتے ہیں، اس کے بعد پورا ایک کانچ کی پینل رہتی ہے، ان کے گیٹس رہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دہلی ایئرپورٹ پہ کبھی گئے ہوں تو وہاں کی جو میٹرو جاتی ہے اس میں دیکھا ہوگا۔ یہ میٹرو اسٹیشن دوسرا ہے، اس کا نام ہے یونین میٹرو اسٹیشن۔ میں یہاں پر اس لیے اترا کہ یہاں پر گرین اور ریڈ لائن جو ہے ان کا سنگم ہے، اور یہاں سے آپ کو ٹرین بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس لائن پہ نہیں دوسری لائن کے اسٹیشنز پر جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو چینج کرنا پڑے گی۔ مجھے کیونکہ ایکسپو 2020 والا سائڈ جو ہے برج خلیفہ اور دبئی مال، اس سائڈ ایمریٹ ٹاور جانا ہے، وہاں سے میں آپ کو میوزیم آف فیوچر دکھاؤں گا، تو اس لیے مجھے یہاں ٹرین چینج کرنی پڑی یونین اسٹیشن پر۔ اسے عربی میں الاتحاد کہتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹرین آ رہی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔
یہ سامنے جو ٹرین جاتی ہوئی دکھی وہ دوسرے طرف کی پلیٹ فارم کی تھی جو دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور ٹرین آنے ہی والی ہے۔ ڈسپلے روڈ کے اوپر دکھاتا رہتا ہے 2 منٹ 3 منٹ آنے میں ہے۔ یہ ایمریٹ ٹاور اسٹیشن پہ اتر کے میں اس کے ٹنل کے ذریعے میوزیم کی طرف جا رہا ہوں، میوزیم آف فیوچر۔ یہ بڑے اچھی طریقے سے بنایا گیا ہے، یہاں پر تمام فیوچرسٹک جو ویژن ہے وہ دکھایا گیا ہے، سائنس اور آرٹسٹ اور جو فلم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے مل کے اس کی تعمیر کی ہے۔ یہ میں پہنچ چکا ہوں وہاں پر، اور جیسے ہی میں یہاں پر داخل ہوا تو فضا میں یہ فش جو ہے فش کی طرح تیرتے ہوئے دکھ رہا ہے، میٹل کے بنے ہوئے ہیں، بہت ہی چمک والے ہیں۔ یہ یہاں کی چھت ہے اور اس پہ عربک میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے، ہسٹری پوری کی پوری فیوچر کی آنے والے وقت کا بتایا گیا ہے اس میں۔ یہاں سے ہمیں ٹکٹ لینا ہے، ٹکٹ نیچے ملے گا، یہ نیچے کا آپ کو منظر دکھا رہا ہوں، ہمیں نیچے اترنا ہے۔ یہاں پر مختلف ممالک کے لوگ دکھ رہے ہیں، خاص طور سے مڈل ایسٹ کی، سیریا اور بیروت وغیرہ، بیروت یعنی لبنان کی راجدھانی جو ہے، وہاں کے مصر کے، مڈل ایسٹ کے زیادہ لوگ ہیں، حالانکہ یورپین بھی کافی لوگ ہیں یہاں پر۔ فار ایسٹ یعنی جو جاپان، کوریا وغیرہ اس سائڈ کے جو ملک ہیں وہاں کے بھی کافی لوگ ہیں یہاں پر، یعنی پورا ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے، اور یہاں وزٹر تو ٹورسٹ جو آتے ہیں وہ تو پوری دنیا بھر سے آتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹورسٹ ہب بننے کے لیے، بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے۔ یہاں کا انٹری ہے، جن کو ٹکٹ لے لیا ہے وہ اندر داخل ہوگا، اور ہمیں ابھی ٹکٹ لینا ہے نیچے جا کے، اس سے پہلے لائن لگی ہوئی ہے، ہمارا نمبر آئے گا، جب تک ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نیچے کی سائڈ باہر لیفٹ سائڈ میں شیخ زاید روڈ ہے، اور رائٹ سائڈ میں سروس روڈ ہے، اس کے کچھ ہوٹلز بھی ہیں۔ یہاں پر روپوٹ کے ذریعے سروس دی جا رہی ہے چاروں طرف، اور پورا فیوچر کا جو آنے والا وقت ہے وہ کس طریقے کا ہوگا یہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ اگر ہم چائے کافی لیں تو وہ بھی روبوٹ سرو کریں گے، اور ٹکٹ وغیرہ ہر چیز جو بھی ہے یہاں پر انسانی عمل دخل کم سے کم ہے۔ یہ کیپسول اوپر جا رہے ہیں، جن کو ٹکٹ مل گیا ہے وہ اس کے ذریعے اوپر جاتے ہیں، وہاں پر وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں جو میوزیم آف فیوچر ہے اس میں جو جو چیزیں دکھائی گئی ہیں مستقبل سے متعلق، سائنس سے متعلق پوری ایک ہسٹری بتائی گئی ہے آنے والے وقت کی۔ بیک ٹو دا فیوچر جو کہا جاتا ہے کہ فیوچر میں ہم سفر کریں گے، وہی چیز یہاں پر دکھائی جا رہی ہے۔ میں نے ابھی اپنے نمبر آنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں ٹکٹ لے سکوں، ابھی تک مجھے ٹکٹ نہیں ملا ہے۔ یہ باہر کا نظارہ ہے یہاں کے جو سروس روڈ ہے، اور ادھر ہوٹلس ہیں۔ یہ اس سائڈ کا پورا بلڈنگس ہیں، کافی بڑی بڑی، اور ایڈوانس ایریا ہے بالکل، چاروں طرف ٹورسٹ ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں۔ یہ سامنے بیٹھنے کی بھی جگہ کافی بنی ہوئی ہے،
موسم یہاں کا اس وقت بھی مئی میں ماڈریٹ ہے، بہت زیادہ گرمی نہیں ہے، اتنی ہے کہ ہم باہر آرام سے گھوم سکتے ہیں، بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ بیچ میں برج خلیفہ کی بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے پیچھے کے سائڈ۔ یہ برج خلیفہ ایک ایسی چیز ہے، اور یہ فیوچر آف میوزیم آف فیوچر ہے، جس کی پوری بلڈنگ سائڈ میں سے دکھتی ہے۔ اسے اس طریقے سے بنایا گیا ہے اور پورا عربی میں اوپر لکھا گیا ہے اس کے۔ دیکھیں آپ کس طریقے سے آرٹسٹ نے ان کے اوپر عربی میں تمام عبارت لکھی ہے۔ کچھ لوگ فوراً سمجھ لیتے ہیں عربی دیکھ کے کہ قرآن ہی ہوگا، کچھ چیزیں قرآن کی بھی ہیں اور بہت سی الگ الگ چیزیں لی گئی ہیں، لیکن عربی لکھنے کا جہاں جہاں لکھی ہو اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ قرآن ہو۔ یہ ان کی تو لینگویج ہے عربی، ہر چیز عربی میں ہی ہوتی ہے۔ یہ باہر کا سائڈ ہے، یہاں پر ڈافی ہوٹل ہے جو میرا ایمریٹ ٹاور 5 اسٹار ہوٹل ہے، اور یہاں تک ہم ویٹ کرنے کی وجہ سے آ کے ہم نے باہر کا تھوڑا ویڈیو بنانا چاہا کہ باہر کیا کیا ہے، کس طریقے کی بلڈنگ ہے۔ خیر میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ٹکٹ نہیں مل پایا تھا، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا، اور اس وقت میں ڈیرہ آیا ہوں۔ یہ سوق یہاں کا سوق الذہب یعنی گولڈ سوق ہے، وہ ایریا ہے۔ میں نے میٹرو میں گولڈ سوق میٹرو اسٹیشن پر اترا تھا، اور یہ باہر آ کے میں نے یہاں پر ایک مسجد ہے اندر، تو اس میں نماز پڑھی عصر کی، اور اس کے بعد یہ باہر میں دیکھنے لگا۔ سامنے ہی یہاں پر ایک اس کا اسٹیشن بھی ہے، بس اسٹاپ بھی ہے اور میٹرو اسٹاپ بھی ہے، میٹرو اسٹیشن بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ابھی ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ یہ باہر جو سامنے برج دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے سمندر ہے پورا، اور دور دور تک پانی پانی نظر آتا ہے۔ یہ یہاں کا لیزنگ سینٹر ہے، اگر آپ کو یہاں بک کرنا ہے کوئی چیز، رومز وغیرہ یا اپارٹمنٹ یا دکان، شاپس، آفس اسپیس، تو یہاں سے آپ بک کر سکتے ہیں۔ یہ ریسٹورنٹ وغیرہ ہے، یہاں پر کافی چہل پہل والا ایریا ہے۔ یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے۔ گولڈ سوق بس اسٹیشن ہے، ہم اندر چلتے ہیں، اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے کے بس اسٹیشن بنے ہوئے ہیں یہاں پر۔ یہ دیکھیں ہم اندر داخل ہوئے۔ رائٹ سائڈ میں ایک مارکیٹ ہے، ان کے ہائپر مارکیٹ کہہ لیں آپ، کافی بڑا مارکیٹ ہے، کھانے کی چیزیں، گروسری وغیرہ ہر چیز یہاں پر دستیاب ہے۔ اس کے بعد یہ سامنے بھی ریسٹورنٹ وغیرہ دکھ رہا ہے، پورا ایریا کھلا ہوا ہے۔ ہمارے تصور سے پرے بس اسٹیشن ہے یہ۔ یہاں پر گولڈ سوق سے جو بس ٹرمینل سے، یہاں سے سبھی جگہ بسیں جاتی ہیں سٹی کے اندر ہی، اور بڑا جنکشن ہے بسوں کا، میٹرو بھی یہاں تک آتی ہے۔ یہ کافی ایڈوانس بنا ہوا ہے ہر چیز یہاں پر۔ ہم نکلتے ہوئے یہ باہر آئے، یہ سامنے بسیز ہیں کھڑی ہوئی ہیں، اور سبھی نمبر وغیرہ دیے ہوئے ہیں بسوں کے۔ گولڈ سوق کی سبھی بسیں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، باہر کافی دور تک بسوں کا آنا جانا ہے۔ یہیں سائیڈ میں قریب میں ایئرپورٹ بھی قریب 10-1 کلومیٹر یہاں سے ہوگا۔ یہ پرانا ایریا ہے دبئی کا، ڈیرہ کہلاتا ہے، ڈیرہ گولڈ سوق جو
دنیا کے بڑے بازاروں میں زیورات، جہاں سونے کے زیورات ملتے ہیں، سونا بڑے لیول پہ بیچا جاتا ہے، اس میں شمار ہوتا ہے اس گولڈ سوپ کا. اس میں ہم ابھی نہیں جا پا رہے، بعد میں دیکھیں گے. یہ میں پیچھے والے سائڈ میں آیا یہاں کے، اور سبھی دیکھیں آپ، پرانا ایریا الگ پہچان میں آ جاتا ہے، بلڈنگیں پرانی ہیں یہاں پر. اور یہ سامنے بنیا اسکوائر ہے. بنیا اسکوائر یہاں کا میٹرو اسٹیشن ہے. یہ خاص طور سے یہ ایک پرانے زمانے میں ڈیرا کا سینٹر تھا. یہاں کافی لوگ، جتنے ٹورسٹ ہیں یہاں پر آتے ہی ہیں، گھومتے پھرتے. افریقن کنٹریز والے کافی یہاں دکھتے ہیں. اور یہ تمام ڈسپلے چل رہے ہیں سامنے ہوٹلوں پہ، اور دکانیں، اور ٹورسٹ سینٹر ہے ایک طریقے سے. زیادہ یہاں پر ٹورسٹ رہتے ہیں، انہیں کے لیے تمام چیزیں ہیں. اور بڑے بڑے اسٹور ہیں جو 1 درہم سے لے کے 10 درہم تک، 10 سے لے کے 20 تک، 50 درہم تک، الگ الگ سامان. کئی تو 1 سے 5 درہم میں آپ کو دنیا بھر کی چیزیں مل جائیں گی.